अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें आप आबाद रहें, खुश रहें। और बल्कि पाकिस्तान में तो आप ईद मना रहे हैं आज। जहाँ जहाँ भी आप ईद मना रहे हैं पाकिस्तान के अलावा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपना तो हाल ये है कि लंदन में कल ईद हो चुकी है। मिडल ईस्ट में भी कल मोस्टली ईद थी, तो हम तो ईद मना बैठे। कल का नागा भी इसीलिए था। लेकिन अगर आप आज ईद मना रहे हैं तो बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। बात करते हैं जी, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अगले मोर्चों पे गए और जाकर उन्होंने फ़ौजी जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। अच्छा, आर्मी चीफ़ के लिए तो ये रवायत है, पहले भी है। वज़ीर आज़म भी साथ में जाते हैं, लेकिन आजकल के माहौल में शहबाज शरीफ का वहाँ जाना, आर्मी चीफ़ के साथ जाना, ये अच्छी बात है। क्यों? झूठे प्रोपेगंडे के दौर में इस वक्त ये आप कहिए यकजहती दिखाना क्यों ज़रूरी है? कुछ इस पे बात करते हैं। खुद झूठे प्रोपेगंडे पर बात करते हैं। और इसके अलावा जो इस वक्त ख़बर यहाँ पे लंदन में आप यूँ कहिए कि गर्दिश में है, अ, अहम हलकों में, बाखबर हलकों में, वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल, जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने मकाम, अपने ओहदे, अपने ऑफिस को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, अपने ओहदे, अपने ऑफिस की तज़लील कर दी। वो उमर अता बंदयाल जो अपने पूरे यानी मुद्दत आप कहिए मुलाजमत ही कहना चाहिए, वैसे तो सरकार का मुलाजिम ही होता है। तो ये जो पूरा अरसा है चीफ जस्टिस बने हुए उमर अता बंदयाल, ये एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर इस वजह से नहीं गया क्योंकि उसको खौफ था कि इसके पीछे मोस्ट सीनियर जज जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे। इस वजह से उमर अता बंदयाल पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। अब खबर ये है कि वो उमर अता बंदयाल बरतानिया लंदन के एक दौरे की ख़बरें हैं। ये दौरा जो है वो बुनियादी तौर पे स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ SOS यूनिवर्सिटी, तालीमी दरसगाह है, जो दुनिया भर से यानी आप कहिए कि स्कॉलर्स को, स्पीकर्स को बुलाते हैं। पाकिस्तान से भी लोगों को दावत देते हैं, वो यहाँ आते हैं टॉक के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ओपन टॉक होती है, सवाल जवाब का सेशन होता है। ये सब ज़ाहिर है कि तालीमी इदारे चूँकि यहाँ ताकतवर हैं और वहाँ वाक़ई इल्म की बात होती है, तो पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया जाता है, एक आम रिवायत है। तो वहाँ से ख़बर ये है कि SOAS वाले पाकिस्तान के ये उमर अता बंदयाल को एक टॉक की दावत देने की तैयारी में हैं। अच्छा, इस तरह की जो तैयारी की जाती है तालीमी इदारों की तरफ से, ये इनिशियल कंसेंट लेने के बाद की जाती है, यानी बिला वजह तैयारी नहीं हो जाती। डेट्स वगैरह ज़ाहिर है कि वो अब अनाउंस करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि वो इस तैयारी में है कि उमर अता बंदयाल को वो दावत दें और वो यहाँ पे आके लंदन में कोई गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो उमर अता बंदयाल ने जो दौड़ लगाई है मिलिट्री कोर्ट्स के मुकदमे में, जो बाकी भी खैर अब हर तरह से वो दौड़ गया है, उसको अब ये भी समझ आ गया है कि रिटायरमेंट के बाद ये पाकिस्तान रहना इसके लिए मुमकिन नहीं है। ये भी अपने जो पेशरो हैं उनके नक्शे कदम पे चलता हुआ ये भागेगा पाकिस्तान से। अभी से ये भागने का, अगर ये जो यहाँ पे ये जो आने की बात हो रही है, ये विदाउट कंसेंट नहीं है। जो आदमी एक दिन के लिए दुबई नहीं गया कि उसके पीछे कोई दूसरा चीफ जस्टिस कायम मुकाम घंटों के लिए भी ना बन पाए, वो आदमी अभी रिटायरमेंट से पहले यहां लंदन आने का प्रोग्राम बना रहा है। क्या इसलिए कि उसको SOAS में बैठ के कोई तालीम का फ़रोग़ के सिलसिले में बात करनी है? ज़ाहिर है कि उसका तो मामला ये नहीं है। तो वो अब अपने यानी फ़ौज का जो बराह रास्त पैगाम था कि सहूलतकार, यानी 9 मई के हादसात के सरगना मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। जब वो अपने ऑफिसर्स के साथ ये कर रहे हैं, तो किसी और को वो छोड़ेंगे? ये वो चीज़ होती है जो अखलाकी क़ुव्वत अता कर देती है कि आपने अपने इदारे पर सबसे जो लेफ्टिनेंट जनरल तक के ओहदे के लोग हैं, सबसे पहले आपने वहां फोकस किया और टॉप से शुरू किया है। और टॉप से शुरू कर 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 करके आप नीचे आ रहे हैं और अहले खाना को भी नहीं बख्शा जा रहा। ठीक हो गया, सख्ती का आलम ये है। कानून होगा फिर सबके लिए बराबर होगा। अच्छा, वो कानून जो उन्होंने अपने इदारे में सबके लिए बराबर कर दिया है, वो कर ही इसलिए रहे हैं कि वहां से फारिग होने के बाद जब वो दूसरे इदारों की तरफ आएंगे तो फिर उनसे कोई सवाल नहीं हो सकता कि आप हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। अपने यहां वो पहले सफाई कर रहे हैं, उसके बाद वो बाहर कदम रखेंगे। और बाहर जहां वो कदम रखेंगे सहूलतकारों की दुनिया में, तो वहां पे जो प्राइम टारगेट है वो उमर अता बंदयाल है, एजाजुल एहसन है, मुनीब है, मज़ाहिर ट्रकों वाला है, ये बदनाम तरीन जज, और ये लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये तो ये जो ईमानदार
پی ٹی آئی کے یوتھیا پاگل پن کی حد تک وہ جج جنہوں نے پورے اپنے آفس اس عدل کو مطلب بے وقت کر دیا، آئین کو تماشا بنا کے رکھ دیا، توڑ دیا، اس کے پرچے اڑا دیے روایتوں کے، اب وہی المناک ہم انجام ان افراد کا ہوتے ہوئے دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوڑ عہدہ ختم ہونے والا ہے سپٹمبر میں ورتا بندیال کا، اس نے پاکستان سے بھاگنے کی فرار کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ یہاں پہ آنے کی خبر کہ لندن آ کے یہ ٹاک کے لیے آئے گا، اس کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ یہ واپس جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اچھا، کیا یہ یہاں پہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ اس بہانے سے پاکستان سے نکلے گا کہ میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں ذرا ٹاک کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس جائے نہ جائے اس کی مرضی ہے، یا وہ اس یعنی ٹاک کے بہانہ جو کر کے وہ اس طرف آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب اس نے بھاگنا ہے پاکستان سے، تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جس گھر میں آ کے ٹھہرنا ہے، اپنی جدادیں وغیرہ جو بنائی ہوں گی، کیا وہ ان کو دیکھنے آ رہا ہے، یا کیا وہ امریکہ کینیڈا جب بھاگے گا وہاں جانے کے لیے کوئی لندن میں کوئی بیس بنائے گا؟ پاکستان سے نکلنے کا SOAS یہ جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے کہ بلایا جائے گا ورتا بندیال کو اور وہاں پہ آگے ٹاک دے گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اب اپنے ملک سے فرار کے راستے اس نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں، بیکاز فائنلی اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو اس نے لوگوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ تو یہ بھاگنے کی تیاری میں ہے، اور اگر یہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ورتا بندیال تو پھر پیچھے رہ جائے گا منیب، اعجاز الاحسن اور یہ اس طرح کے یہ بٹی شٹی یہ سارے اس کے جو یعنی جنہوں نے آئین کے پرچے اس کے ساتھ مل کے اڑائے ہیں، وہ تو پیچھے رہ جائیں گے نا، ان کا پھر کیا بنے گا؟ سہولت کاروں کو تو نہیں بخشا جائے گا۔ تو یٹ ٹو بی سین کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہم پھر ایک بھاگتا دوڑتا ایک بے وقار آدمی جو گالیوں کے سائے میں، دشنام کے سائے میں رخصت ہوگا بطور چیف جسٹس اور فرار ہوگا پاکستان سے، اور پیچھے ان لوگوں کو چھوڑ جائے گا جو اس کے ساتھ جانے کے مرتکب ہوئے، اور اس طرح کی مار پڑے گی انہیں جس طرح باقیوں کو پی ٹی آئی کے جونیئر لیڈرز کو پڑ رہی ہے نا، باقی تو بھاگ گئے سارے، کارکنوں کو مار پڑ رہی ہے نا۔ اسی طرح سے یہ ججوں، یہ جو کمزور جج ہوں گے جو نہیں بھاگ پائیں گے، وہ تمام ریاض کا سامنا کریں گے، اور روکا کیسے جا سکے گا؟ جو اپنے ادارے میں یہ اتنی سختی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ آگے چلیں۔ دیکھیے یہ جو نقطۂ نظر ہے نا کہ جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں کہ جھوٹا پروپیگنڈا اتنا کیا جائے کہ سچائی ہار مان کے بیٹھ جائے، یہ اعتراف شکست ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی تو زندگی شروع ہوتی ہے پچھلے 20-22 سالوں میں، لہٰذا انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ شروع کر رکھی ہے پچھلے 20 سالوں میں، خاص طور پہ 2011 کے بعد وہ کہتے ہیں تاریخ شروع ہوئی ہے۔ اب اس نقطۂ نظر کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ماننے والے، وہ بالکل سنجیدگی سے مانتے ہیں کہ 2011 سے پاکستان میں سیاست شروع ہوئی تھی، اسی لیے وہ نہایت سنجیدگی سے کہتے ہیں کہ دیکھیے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھارت اور فلسطین یعنی کشمیر اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یہ تو وہ ظلم ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ کچھ جذباتی اس سے بھی 10 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو وہ سلوک ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں جو کے ساتھ پاکستان میں جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ یہاں تک لا علمی جہالت کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اچھا اب یہ تو رہا جھوٹا پروپیگنڈا، اور وہ کرنے والے لوگ ان کو تو آپ کرتے ہیں سائڈ پہ، وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا، ال ول کے ساتھ کر رہے ہیں، بری نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کامیاب ہو رہے ہیں اپنے حلقے میں، تو انہوں نے لوگوں کو منوا لیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس سچائی ہے، وہ اگر خاموش ہو جائیں گے اور اپنی بات کو نہیں دہرائیں گے، یا وہ بھی اگر یہی کریں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی پچھلے 20 سال سے ہی شروع کرتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے ٹرف میں چلے جائیں گے۔ ان کی تو پرابلم ہے عمران خان کی، وہ تو اس کا تو ماں باپ 97 سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں، برائلر مرغا ہے وہ، برائلر چکن ہے وہ، ان کی تو مجبوری ہے۔ اور باقی سیاسی جماعتوں کو کون سی مجبوری ہے؟ جن کی جڑیں تاریخ کی زمین میں گہری طرح پیوست ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے اس ماضی سے منہ موڑنے کی؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی جیسے پی ایم ایل این کے لیڈرز کا یہ کہنا، مثلا احسن اقبال صاحب نے کہا کہ دیکھیے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے 2013 والے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور بھائی آپ ٹارگٹ اگر رکھنا ہے تو 1997 کا ٹارگٹ سامنے رکھیں، جب نواز لیگ کو 2/3 اکثریت ملی تھی۔ آپ نے ٹارگٹ دینا نا، ٹارگٹ تو اونچا رکھیں، 1997 کا ٹارگٹ رکھیں، تاکہ اگر ویسی کارکردگی نہ بھی کر پائے تو بری کر کے بھی 2013 میں کہیں اٹک جائیں گے۔ لیکن اگر ٹارگٹ ہی 2013 والا سادہ اکثریت کا ہے تو پھر 2002 کو بھی یاد رکھیں، یعنی لازمی تو نہیں ہے کہ جیتنی، ٹارگٹ تو بڑے رکھیں، لیکن نقطۂ نظر یہ اس کے
دفاع میں یہ آتا ہے کہ چونکہ پچھلے 20 سال سے زیادہ پیچھے جانے کو تیار کوئی نہیں، لہٰذا ہم اسی 20 سال میں کھیلیں گے، یہ کر کے اعتراف شکست ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں۔ ابھی بحث چل رہی تھی پچھلے دنوں، بہت زیادہ زیر بحث رہی ہے، منموہن سنگھ کی تقریر، بھارتی وزیر اعظم کی وہ تقریر جو 1991 میں انہوں نے بطور وزیر خزانہ کی تھی، فائنانس منسٹر تھے۔ جس تقریر سے بھارت نے، وہ تقریر کیا تھی؟ بیسیکلی وہ اعلان تھا ان سٹرکچرل چینجز کا جو انڈین اکانومی میں منموہن سنگھ نے کی۔ اس سے پہلے وہ ظاہر ہے کمیونزم کا اور سوشلزم کا ایک امپیکٹ تھا، ایک سگنیچر تھا پوری اکانومی پہ، تو بند تھے، مطلب یہ کہ پرمٹ راج اسے کہا کہتے تھے، پرمٹ راج کا وہ، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے ریڈ ٹیپ، بیوروکریسی، اجازت نامے، امپورٹ بند، یہ وغیرہ وغیرہ۔ منموہن سنگھ نے وہ چونکہ اکانومی کھول دی، اس پالیسی پہ بھارت چلتا رہا ان انٹرپٹیڈ، خوشحالی سب کے سامنے ہے۔ لیکن حقیقت ایکسکیوز می، حقیقت یہ ہے کہ اس سے 1 سال پہلے پاکستان یہی اکانومی کی تقریباً وہی اسٹرکچرل چینجز نواز شریف لے کر آیا تھا۔ اس کا اعلان نواز شریف نے پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کیا تھا، ریکارڈ موجود ہے، پبلک سے چوری نہیں کام ہوا تھا، یہ سب کے سامنے ہوا تھا، تاریخ کا حصہ ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے آرکائیوز میں پڑی ہوئی ہے تقریر، نواز شریف نے کی ہے۔ اس کے ساتھ جو چینجز، وہ جو اعلانات کیے گئے تھے، وہ چینجز اکانومی میں نواز شریف نے کی تھی۔ اس کے 1 سال کے بعد انڈیا میں یہ چینجز ہوئیں۔ اب کون روکتا ہے کہ آپ ایک ریسرچ اسکالر بٹھا دیں، کچھ آسان اردو سادہ فہم کے زبان، یعنی جو ٹرانسلیشن بٹھا دیں، 1990 کی نواز شریف کی تقریر نکالیں، اس کے ساتھ جو اسٹرکچرل چینجز نواز شریف نے کی تھیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کے بعد منموہن سنگھ کی وہ تقریر نکالیں، ان کی کامنالٹیز نکالیں کہ دیکھیں پاکستان نے یہ پہلے کیا، انہوں نے بعد میں کیا، پاکستان نے یہ کیا، انہوں نے بعد میں کیا، وہ کامنالٹیز نکال کے عام سادہ فہم زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچانے میں کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ لیکن نہیں ہو رہا۔ اچھا، دوسری مثال دے دیتا ہوں۔ پاکستان میں سائیکل رکشہ چلتا تھا۔ سائیکل رکشہ ایک انتہائی غیر انسانی سواری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگے میں جس طرح گھوڑا ہوتا ہے اور سواریاں پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، اور گھوڑا جو ہے وہ لے کے جاتا ہے سواری کو ایک منزل سے دوسری، ایک جگہ سے اس کی منزل تک، اس طرح گدھا گاڑی ہوتی ہے، خچر ہوتے ہیں جو کھینچتے ہیں وزن کو لاد کے، تو خچر، گدھے اور گھوڑے کی جگہ انسان کو جوتا جاتا تھا۔ اس طرح کے سٹرکچر میں پیچھے ووڈن سٹرکچر ہوتا تھا، 2 سیٹیں ہوتی، وہ 2 سیٹوں پہ سواریاں بیٹھتی تھیں یا زیادہ سیٹوں پہ لوگ بیٹھتے تھے۔ وہ مزدور جو ہے وہ اپنی جسمانی محنت سے ان کو باندھ کے گھوڑے کی طرح بھاگتا تھا، بھاگ کے ان کو ان کی منزل تک پہنچاتا تھا اور اپنی مزدوری لیا کرتا تھا۔ اس غیر انسانی جو یہ پریکٹس تھی سائیکل رکشے کی، اس کو نواز شریف نے ختم کیا تھا 1990 میں، غیر قانونی بنا دیا تھا، اور صرف ان کو نہیں کہ بے روزگار مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جن کے پاس سائیکل رکشے تھے ان کو 0 میٹر گاڑیاں دی تھیں، یلو کیب سکیم ہوتی تھی، ایک پیلی ٹیکسی سکیم جو نواز شریف نے 1990 میں لانچ کی تھی، اور وہ جو سائیکل رکشہ چلانے والے لوگ تھے ان کو اس غیر انسانی کام سے نکال کے تقریباً 0 پیمنٹ پہ ان کو کہا کہ آپ ڈرائیونگ سیکھیں، ڈرائیونگ لائسنس لیں، پاس کریں اور یہ ٹیکسی لیں اور عزت سے اپنے گھروں کا روزگار کمائیں۔ اچھا، جو ہنرمند لوگ تھے جن کو نوکریاں نوجوانوں کو نہیں ملتی، ان کو بجائے اس کے کہ کلاشن کو پکڑا دی جاتی، ان کو بھی پیلی ٹیکسی کی چابیاں کہ روز نوکری جب ملے گی، بزنس جب ہوگا، اپنے گھر کی روٹی یہ روزگار ہے، ٹیکسی چلاؤ، کس نے ٹیکسی کی بھی 2 اپنے لیے بھی کماؤ، خود بھی کماؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ 2 میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، منموہن سنگھ کی تقریر اور نواز شریف کی تقریر۔ یعنی منموہن سنگھ ذاتی ملاقات میں نواز شریف کو یہ کہے کہ آپ ہمارے گرو ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے، اور خود پاکستان میں اسی نواز شریف کی وہ پارٹی کا کوئی لیڈر، کوئی یہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ مقابلے میں خود ایفرٹ کرنی ہوگی، اپنے بیانیات اگر لوگوں تک نہیں پہنچایا جا رہا تو میکنزم بہتر کرنا ہوگا، لیکن خاموش ہو جانا یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔